बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मेयर कराची के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची, जबकि सलमान मुराद ने डिप्टी मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। और हाफिज़ नईम जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने मेयर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में एहतजाज में शिरकत नहीं की। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम ने मेयर कराची को वार्निंग भी दी है और उनका कहना यह है कि हमारे टाउन्स में अगर बहरान पैदा करने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो है वफाकी हुकूमत को जो है वो वार्निंग उनकी वो काम कर गई है और वज़ीर आज़म ने सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, इन्हीं हवालों से बात करेंगे, ख़ास तौर पे अब जबकि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप हासिल हो गई है, लेकिन टाउन्स जो हैं या जो ज़िले हैं वो ऐसे हैं जिसमें कि जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। तो क्या इसी सूरत हाल में जिस तरीके की अब तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है, हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेयरशिप मिलती। जमात इस्लामी की जानिब से यौम स्याह भी मनाया गया और यानी एहतजाज किया गया। अब भी ये कहा गया कि जी मज़ीद एहतजाज किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो मुख्तलिफ टाउन्स में मौजूद हैं, जो कि कराची का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पे ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो मेयरशिप के ज़रिए इन इलाक़ों को फ़ंड्स देती है या इन इलाक़ों में मुश्किलात का सामना रहता है। इसी वाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। उसामा साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उसामा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी उसामा साहब, मुझे बताइएगा सर, अब मेयर कराची का हल्फ उठा चुके हैं, मेयर डिप्टी मेयर कराची दोनों जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और हाफिज़ नईम ने शिरकत तो नहीं की, साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर हमारे इलाकों में बहरान पैदा करने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या कहते हैं सर? नहीं, हम तो सियासी लोग हैं और पीपल्स पार्टी जिस सियासी रविश के ऊपर चल रही है उसके नतीजे में अगर उन्होंने अवाम के हुकूक पर डाका डाला और वो फंड्स में उन्होंने अवाम का इस्तेहसाल करने की कोशिश की तो हम इसकी शदीद मुज़ाहमत करेंगे और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, फील्ड में मौजूद हैं। सियासी तौर पे हमें हमारे पास नुमाइंदगी हासिल है नुमाइंदगी का, और हम पूरी तरह से इसको इंशाल्लाह बरूए कार लाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब जो यानी बाज़ दफ़ा होता यह है कि इंतकाम की सियासत की वजह से आवाम का नुकसान होता है। यानी हमने माजी में देखा कि बाज़ दफ़ा वफाक में किसी और की हुकूमत है, सूबों में किसी और की हुकूमत है, तो सूबों को जो है ना सूबे मुतासर होते थे। 18वीं तरमीम के बाद से सूरत हाल कुछ बदल गई, सूबे खुद मुख्तार हो गए। वो बात नहीं रही जिस तरह पहले कभी पंजाब में अपोजिशन की हुकूमत होती थी, यानी वफाक में जो अपोजिशन में होता था, पंजाब में हुकूमत होती थी, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से हम ये देखते आए हैं और उसके बाद फिर यानी 2018 या जब से ये जो 18वीं तरमीम लाई गई उसके बाद से ये मसाइल हल हुए। लेकिन सर अब यही मसला है कि हो सकता है कि एक तरफ आपके वाइस चेयरमैन जो हैं वो जो है वो अपना काम करने की कोशिश तो करें, लेकिन अगर उन्हें मेयर कराची या केएमसी की जानिब से फंड्स नहीं मिलते तो इस सूरत में क्या किया जाएगा सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि 18वीं तरमीम के नतीजे में जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, उस तरह की कोई चीज आवाम के पास तो नहीं पहुंची। आवाम कल बदहाल थे, आज बदहाल तरीन है। फंड्स के ऊपर कल जो है वो अगर 50% 60% जो है करप्शन और डाकाजनी होती थी तो आज 90% 80% डाकाजनी और करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। और उसके नतीजे में वो जागीरदार तबका और वो वडेरा शाही तबका जो सूबों के ऊपर आवाम की गर्दनों पे मुसल्लत था, वो जो है मजीद ताकतवर हो गया है और आवाम मजीद कमजोर और बदहाल हो गए। तो इसलिए इस गलत फहमी में ना पड़े। ये जो चंद लोग जो है वो उन्होंने इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी थी कि 18वीं तरमीम से जो है अवाम की तकदीर बदल जाएगी। अवाम मजीद तबाह और बर्बाद हो गए हैं और अवाम की बस्तियां और शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो गए हैं। खासतौर पर कराची शहर तो बिल्कुल ही तबाह हो गया है। NFC और PFC नहीं देते, तो ये कौन सा तरीका है? इसलिए ये तो आप इस भूल भुलैयों में ना रहें, ना खुद रहें और आवाम के अंदर आप रहते हैं, आप इस बात की ज्यादा तस्दीक कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आवाम के फंड्स हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक आवाम तक पहुंचने चाहिए, किसी हुक्मरान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो उस फंड के ऊपर नाक बन के बैठे और उसको जो है वो रोकने की कोशिश करे, या इस वजह से कि किसी और
جگہ ان کا کوئی سیاسی مخالف اگر موجود ہے تو سیاسی مخالف موجود ہے تو وہ اس کے نتیجے میں اس کو سزا دیں گے اور فنڈز روک لیں گے اور فنڈ کھا جائیں گے. یہ ویسے کون سا فنڈ عوام کے اوپر لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ 8,500 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی فنڈ پچھلے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے بجٹ میں جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے. ٹھیک. مجھے اسامہ صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا، فنڈز پہ بھی ابھی آتے ہیں، بات کرتے ہیں آپ سے مزید. مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈپٹی میئرشپ کی آفر ہوئی تھی؟ کیا آپ مل کے کام کر لیں، ڈپٹی میئرشپ لے لیں؟ نہیں، یہ کوئی بندر بانٹ تھوڑی ہو رہی ہے سر میں نے جو سوال کیا پہلے مجھے بتائیں آفر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. بڑی مصدقہ ذرائع ہیں جو کہتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو ڈپٹی میئر تک کی آفر کی کہ آپ مل کے کام کر لیں، اور کچھ مقتدر حلقے بھی جو ہیں وہ بھی آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے چلیں، مل کے کام کر لیں تاکہ شہر کی بہتری ہو سکے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے سر، یہ بتائیے گا. ہم تو کہہ رہے تھے، ہم بھی تو کچھ کہہ رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے سب مل کر چلیں، سب مل کر کیوں نہ کام کریں. سر ایک آپ کی میئرشپ کی جو شرط تھی صرف اس کی وجہ سے آپ ساتھ نہیں ہوئے نا سر؟ نہیں، بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اس مسئلے پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ پہلے آپ مینڈیٹ عوام کے جمہوری حق میں ڈاکہ نہ ڈالیں، جمہوریت کو آپ شفاف رکھیں، اس کے بعد جس کا جو رائٹ بنے گا وہ اس کو ملنا چاہیے. یہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی آفر نہیں ہوئی؟ ایسی کوئی آفر ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، اور مذاکرات کے لیے جب لوگ آئے تھے یا جو آپ کی ایک شرط تھی کہ جی وہ میئرشپ کی شرط نہیں مان سکتے، سر یہ تو میری خود بات ہوئی، حافظ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے سر. دیکھیے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ریکارڈ پر ہوئے ہیں، میڈیا کے سامنے اس کو بیان کیا گیا ہے. سعید غنی صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، صرف ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کے بعد پریس اور میڈیا ٹاک ہوئی ہے، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نے تو اس وقت صرف یہ کہا تھا کہ آپ جو نتائج بدل رہے ہیں، آر او کے ذریعے جیتی ہوئی نشستیں چھین رہے ہیں، پہلے آپ اس کو روکیں. جب تک یہ عمل نہیں رکے گا اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ بات ہوئی تھی اور یہ میڈیا کے سامنے بیان ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا اسامہ صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیں گے. سر ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب اسامہ رضی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے اسامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی. اچھا سر اب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جدوجہد کی تھی آپ نے جو بلدیاتی قوانین ہیں ان میں ترمیم کرانے کے لیے، اس میں بھی آپ کا معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ پبلک ہوا، پھر آپ نے ایک احتجاج کیا، ریڈ زون میں آپ پہنچ رہے تھے، آپ کو روکا گیا، کچھ آپ کو ایشورنسز دی گئیں ایسے لوگوں کی جانب سے جو کہ اثر رکھتے ہیں، اس پہ آپ نے وہ جو دھرنا تھا یا جو مارچ تھا وہ مؤخر کر دیا. سر کیا بنا پھر ان ترامیم کا؟ اب سمجھتے ہیں کہ اب تو میئر ڈپٹی میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، تو پھر کیا اب اس پہ آپ کی جدوجہد جاری رہے گی یا اب کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ تو کراچی کے کروڑوں عوام کی زندگی اور موت کے مسائل ہیں. یہ تو ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے حقوق کے مسائل ہیں. یہ تو عوام کا حق حکمرانی ہے، اس کی بحالی کا مسئلہ ہے. یہ تو عوام کی جمہوری آزادی ہے. کیسے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ صرف اس پہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان تمام مطالبات کو میڈیا کے سامنے، کراچی والوں کے سامنے، پورے ملک کے لوگوں کے سامنے انہوں نے اس کو قبول کیا تھا کہ ہم ان تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اسمبلی میں چونکہ ایکٹ کی منظوری کے لیے پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم بھی اس پورے پروسیس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ان سب کو آن بورڈ لے کر یہ اس میں جو سندھ اسمبلی کی دیگر پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ وغیرہ اس ٹائپ کی جو بھی اور بھی ہیں، تو پھر اس کے اوپر یہ بات ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے وہ اس کو سب کو آن بورڈ لے کر وہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. سر تو ڈرافٹ جو فائنل ہوا تھا اس میں آپ لوگوں کی کنسلٹیشن شامل کی گئی تھی، آپ کے کانسنٹ شامل کی گئی تھی؟ ایک ڈرافٹ جو فائنل ہوا ہے جو متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، تو شاید ڈرافٹ فائنلائز ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں سر؟ دیکھیے وہ ڈرافٹ بھی آئے گا اسمبلی میں، اسی کمیٹی کے سامنے آئے گا. تمام پارٹیوں کی ایک مشترکہ کمیٹی اسمبلی میں اس وقت بنی ہوئی ہے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے تو ہم تو اپنے موقف پر، اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مطالبات کے اوپر قائم ہیں ہم اپنی جگہ. ٹھیک ہے. اچھا سر جو قانونی جدوجہد اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی یعنی اس میئرشپ کے انتخاب کے حوالے سے؟ بالکل، یہ تو ایک ڈاکہ ہے ڈاکٹر صاحب. کراچی کے عوام، یعنی آپ دیکھیں تو صحیح، 9 لاکھ ووٹ ہار گئے
اور ایسا جمہوری انتقام ہے کہ 3 لاکھ ووٹ جیت گئے, 193 سیٹیں ہار گئیں, اور اس جمہوری جو ہے وہ چھم پری میں جو ہے وہ 173 سیٹیں جیت گئیں, اور کریلا اور نیم چڑھا جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں, جو 30-31 کی تعداد میں, وہ کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی والے بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بن گیا, یہ پیپلز پارٹی والے بتا رہے تھے, اور وہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ فارورڈ بلاک ہے, وہ مسنگ بلاک ہے, وہ لاپتہ بلاک ہے, وہ ہے کیا, وہ ہے کہاں. وہ کہنے لگے پیپلز پارٹی والے کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے ان کو لانے کی. تو بھائی حکومت تو یہاں پہ اس صوبے میں کوئی ہے سر, لیکن اگر کوئی خود سے نہ آنا چاہے اور گھر بیٹھ جائے تو اس کو کیسے لے کے آئیں گے وہ؟ یہ بات بھی تو ٹھیک ہے نا سر کہ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کو لانے کی ذمہ دار نہیں ہے نا سر. 30-31 نمائندے ڈاکٹر صاحب اس شہر سے لاپتہ ہو جائیں, ان کے موبائل فون بند ہو جائیں, وہ کہیں دستیاب نہ ہو, تو صوبے کی حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. اس ملک میں آئین اور قانون تو ہے, اگر نمائندے ہی لاپتہ ہو جائیں تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ سر لیکن اب کام کیسے کیا جائے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو چیئرمین وائس چیئرمین ہیں وہ اپنے علاقوں میں کس طریقے سے کام کریں گے؟ یہ اس پہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں نا سر, جو کراچی کے مسائل ہیں. سینٹرل میں آپ کی اتنی اچھی پوزیشن ہے, اور وہاں پہ سب سے زیادہ اس وقت کراچی میں جو سینٹرل کا علاقہ ہے وہاں پہ ضلع بستی, اس پہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ کو تو بڑا موقع ہے کہ اگر آپ کام کر کے دکھاتے ہیں تو جو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جو اعتماد کیا ہے, اس پہ آپ پورے اتریں گے. ڈاکٹر صاحب وہ تو ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. جو کام کرنے کی تاریخ ہے ہمارا, تو عوام جو ہے جماعت اسلامی کو اور اس کے نمائندوں کو اور اس کی قیادت کو جانتی ہے. ٹھیک. ہم عوام سے صرف 2 بنیادی باتیں ہر انتخاب میں کہتے رہے ہیں. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ ہم عوام کا 1 پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں. عوام کا جو بھی فنڈ ہے وہ 100% عوام کے اوپر اور بستیوں کے اوپر اور آبادیوں پر خرچ ہوتا ہے, اور یہ 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ تجربہ ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم عوام کے درمیان رہتے ہیں. ہم کبھی بھی عوام کا, ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم اور کسی بالائی دنیا میں کسی اور جگہ ہم نہیں رہتے. ہم ہر وقت عوام کے درمیان اویلیبل ہوتے ہیں, اپروچیبل ہوتے ہیں, اور عوام جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اس لیے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں, پہلے کے تجربے کے لحاظ سے اس کو زیادہ اور میچور انداز میں بروئے کار آئے گی یہ چیز, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سارا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوگا اور ان جگہوں کی مقامات کی تقدیر بدلے گی. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 30 نمائندے لاپتہ ہیں اس شہر میں, عوام کے نمائندے. ٹھیک. ایسی ڈکیتی تو کبھی ہوئی نہیں. یہ کون لائے گا, کون ذمہ دار ہے, کوئی ادارہ نہیں بتا رہا. ٹھیک سر. کوئی پولیس ہے, کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے سر. کوئی جمہوریت ہے یہ تو جنگل میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اچھا اسامہ صاحب, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سر. بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے بہت ہی ایک اہم موضوع پہ, یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. یعنی پاکستان میں بہت سے بچے جو ہیں وہ پولیو کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ والدین کی معمولی سی غفلت ہوتی ہے. یعنی پولیو مہم چلائی جاتی ہے, بار بار چلائی جاتی ہے, لیکن جب یہ پولیو مہم میں جو ورکرز ہوتے ہیں یہ آپ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولتے یا ان کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ قسمت آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ پولیو سے بچا جا سکے. پولیو لاعلاج مرض ہے, ایک دفعہ ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اور اس کا نتیجہ اپاہجگی میں یا بچوں کی معذوری میں نکلتا ہے جو پوری زندگی کے لیے ان کے لیے ایک قرض بن کے رہ جاتی ہے. بہرحال ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت آن لائن موجود ہیں فون پہ, ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں یہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو ایریڈیکیشن ان پاکستان, اور مارچ 2021 سے جب سے انہوں نے جوائن کیا ہے اس وقت سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے پولیو ایریڈیکیشن میں, پولیو کے خاتمے کے لیے. اس سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب جو ہیں وہ نائجیریا میں پولیو کنٹرول پروگرام دیکھتے رہے ہیں, اور یہ لاسٹ ملک ہے جو کہ
پولیو فری بنائے. یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں, اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی اب پولیو فری کیا جائے گا. آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے مخصوص اضلاع میں جو ہے ہنگامی پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور یہ پولیو مہم جو ہے 19 جون یعنی آج سے لے کے 23 جون تک جاری رہے گی. 5 روزہ اس مہم میں کراچی اور پشاور سمیت سندھ اور خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع میں یہ مہم چلائی جائے گی. اس دوران 5 سال تک کے تقریباً 4 ملین سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب کو, جو کہ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فار پولیو ایریڈیکیشن پروگرام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو ہنگامی طور پہ پولیو مہم شروع کی گئی آؤٹ آف شیڈیول ہے, یعنی یہ 19 جون سے 23 جون تک کی جو 5 روزہ اور خاص طور پہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے 24 اضلاع میں یہ مہم شروع کی گئی, اس کا پس منظر بتائیے گا سر, کیا یہ کیوں فیصلہ کیا گیا اور ہنگامی طور پہ یہ مہم شروع کی گئی؟ جی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ساؤتھ کے پی کے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن اور بنو ڈویژن 2 ایسے ڈویژن ہیں جن کے اضلاع میں ماضی میں وائرس سرکولیٹ کرتا رہا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی عید پہ یہ پاکستان کے 10 ڈسٹرکٹس میں گیا تھا. اس دفعہ یہ جو وائرس جو وہاں پہ ہے اس کو ہم نے بہت اچھا کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اکراس دا بارڈر افغانستان میں اس وقت ننگرہار اور کندھار میں ایک پولیو کی آؤٹ بریک, سیریس قسم کی آؤٹ بریک چل رہی ہے, اور اس کے ہمارے ماحولیاتی نمونے جو 10 پازیٹیو آئے ہیں ان میں سے 10 جو ہے وہ امپورٹیشن ہے افغانستان میں. تو جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان سے امپورٹیشن ہوئی ہے ہمارے ماحولیاتی نمونوں میں انگو میں, پشاور میں اور کراچی میں. اس لیے جہاں ایک تو یہ کہ نہ صرف ہم نے اپنے وائرس سے لڑنا ہے جس میں ہم کافی کامیاب ہو رہے ہیں اس وقت, پچھلے 6 مہینے میں پولیو کا صرف 1 کیس ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وائرس سے بھی لڑنا ہے جو کہ افغانستان سے ہمارے بارڈرز پہ دستک دے رہا ہے. تو کیونکہ یہ ایک ایسا کہہ لیں کہ واقعہ ہوا ہے کہ وائرس جو ہے وہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم ایمرجنسی میں یہ جو 24 اضلاع جیسے کہ آپ نے بتایا یہاں پہ پولیو کی کمپین کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو خاص طور پہ کراچی اور پشاور کون کون سے شہروں میں جو ہے یہ مہم چلائی جا رہی ہے؟ جی یہ سندھ میں جو ہے یہ کراچی کے 120 یونین کونسلز میں چلائی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ حیدرآباد کی 10 یونین کونسل اور جام شورو کی 6 یونین کونسل میں چلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کے پی کے میں ہم مینلی جو پشاور, انگو, خیبر, ملتان یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ نوشہرہ, چارسدہ, ان تمام جی ان میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں میں افغانستان کے ریفیوجیز کیمپ ہے ان ریفیوجی کیمپس میں بھی ویکسینیشن کمپین. سو ایک ٹارگیٹڈ کمپین ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ایوری ویئر, لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے کہ وائرس جس روٹ سے پاکستان میں آیا ہوگا اس روٹ کو ہم کلیئر کر رہے ہیں. ٹھیک سر, کیا میسج دینا چاہیں گے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فیملی پلاننگ کی اس میں چیز موجود ہے, اس سے کوئی تولیدی نظام گڑبڑ ہو جائے گا, بچوں کے لیے کوئی اور چیز ہو جائے گی, کیا ان کے لیے کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں دو میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی. ایک تو یہ کہ یہ ویکسین بالکل سیف ہے, اور یہی ویکسین جو ہے وہ پوری دنیا میں استعمال کی گئی ہے, اور جس کی وجہ سے پولیو ختم ہوا ہے, اور پاکستان میں بھی اس کو تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. جو بچے جن کو اس وقت 2-2, 3-3 سال کے بچے تھے جن کو ہم نے قطرے پلائے تھے, وہ اب ماشاءاللہ 32-33 سال کے ہو گئے ہیں, 35 سال کے ہو گئے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ایک ہیلدی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو زیادہ ضروری پیغام میں وہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ ہمیں احساس ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بار بار پولیو والے کیوں آ جاتے ہیں. ہمارا پلان نہیں تھا جیسا کہ آپ نے کہا تھا, لیکن اگر ایک امپورٹیشن ہو جائے, کورونا سے ہم نے سیکھا کہ ہم وائرس کو آنے سے نہیں روک سکتے, وائرس کا جو دفاع ہے وہ یہی ہے کہ ہم ویکسین کریں. تو لہٰذا اس وقت کراچی اور پشاور اور اس کے بعد اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے تو وہ کوئٹہ ہے.
جہاں سے پہ ہمارا افغانستان سے وائرس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں. لہذا ان شہروں کے رہنے والے والدین سے میری یہی درخواست ہوگی کہ ان علاقوں میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. ہم کامیابی کے سر کراچی کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں؟ کراچی میں تو بہت دفعہ مہم چلائی گئی اور لوگ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. جی یہ جو لیٹسٹ وائرس آئسولیٹ ہوا ہے ماحولیاتی نمونوں میں، یہ سراب گوٹ کے علاقے میں ہوا ہے. دیٹ مین یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے جو ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کے پی کے سے آئے ہوئے لوگ زیادہ وہاں پہ اور سے آتی ہے. لہٰذا ہم ان علاقوں میں جہاں پہ پاپولیشن موومنٹ زیادہ ہے، نومیڈ زیادہ ہے، وہ وہاں پہ اور لوگوں کی ویکسین ایکسیپٹنس بھی بقدر دوسرے علاقوں کے کم ہے، وہاں پہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے قطرے پلا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا، ایک آپ سے لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گا. ہرڈ امیونٹی ایک چیز ہوتی ہے، جب اگر 60-70% بچوں کو یہ پلا دی جائے تو چونکہ اورل روٹ سے دی جا رہی ہے، منہ سے یہ ویکسین قطرے پلائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچے پھر آپس میں کھیلتے بات چیت کرتے دوسرے لوگوں کو بھی امیونٹی دے دیتے ہیں. پاکستان میں ہرڈ امیونٹی کیوں نہیں ہو پا رہی سر؟ 70% لوگوں کو تو آپ قطرے پلا ہی چکے ہوں گے بچوں کو. جی ہمیں ہر راؤنڈ میں اور 3 کنزیکٹیو راؤنڈ میں 85 to 90%، نارملی دوسری ڈیزیز میں 85%، لیکن پولیو میں کیونکہ ایک آؤٹ بریک کی سچویشن علیحدہ ہوتی ہے اور ایک نارمل سچویشن علیحدہ ہوتی ہے. اس آؤٹ بریک میں ہمیں 90 to 95% بچوں کو قطرے پلانے ہوتے ہیں، اور یقیناً ساؤتھ کے پی کے میں اور چند دوسرے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ یہ صاف ظاہر ہے کہ ہم 90% یا 90% سے زیادہ بچوں کو قطرے پلانے میں کامیاب نہیں ہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، نیشنل کوآرڈینیٹر پولیو ایریڈیکیشن پروگرام پاکستان ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں گے اور پولیو کا خاتمہ کریں گے پاکستان سے، کیونکہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.